सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे उस आलमी वबा की जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना वायरस जो कि चीन से शुरू हुआ और अब दुनिया के 149 ममालिक में फैल चुका है। इस वायरस के नतीजे में लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक भी चीन से ही है। पाकिस्तान में भी ये वायरस आ चुका है और पाकिस्तान में ये वायरस ईरान से आने वाले ज़ायरीन से होता हुआ आया और इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 29 हो गई है, जिनमें से 3 ऐसे मरीज़ भी हैं जो रिकवर कर गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। हॉस्टल्स को खाली करवा लिया गया है, शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया है और साथ साथ तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं और हुकूमत की जानिब से सख्त हिदायत की गई हैं कि लोग अपना ख़ास ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कोरोना वायरस आलमी वबा करार दी जा चुकी है और लोगों में खासा खौफ व हिरास पाया जा रहा है। लगाई साहब, इस खौफ व हिरास पर कैसे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है, बर वक्त इलाज और एहतियात से इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये वायरस अगरचे ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसका अभी तक कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है जिससे ये जिसको फ़ौरन ख़त्म किया जा सके और वो मरीज़ पर, इसलिए कि मरीज़ के जो दीगर अमराज होते हैं, खांसी है, नज़ला है, बुखार है, सांस लेने में दुश्वारी है, जो इस तरह की चीज़ें हैं या नमूनिया है, उसमें ये शामिल होकर उसके नुकसान को बढ़ा देता है, उसे और ज़्यादा संजीदा बीमारी बना देता है और वो जानलेवा भी हो सकती है। सही। तो इसलिए ज़ाहिर है जो डॉक्टर साहब बता रही हैं और पहले भी बताया जाता रहा है कि अपने सेहत सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। हाथों को जो है वो आप कोशिश ये करें कि कम से कम 1 घंटे में बार बार धोएं और धोने का जो दौरानिया है वो 1 मिनट तक होना चाहिए कि 1 मिनट तक आप हाथ को पानी के नीचे रखें और वो ऐसा कोई मसला भी नहीं है। फिर उसको साबुन से धोएं, साफ़ करें और इससे ये होगा कि अगर वायरस आया है तो वो वायरस वहाँ से निकल जाएगा। और फिर ये कि किसी भी सूरत में आप मुंह पर, नाक पर और अपना आँख पर या कान पर जो है वो हाथ ना ले जाएं, इसलिए कि इस तरह से उसके बॉडी में दाखिल होने का खदशा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी एहतियात करना ज़रूरी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से अब तक जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत कम तादाद है और इनको भी नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह करे कि ये सारे सेहतमंद हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं और किसी की भी जान ख़तरे में ना हो। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उन्हें भी सराहना चाहिए। और आपके ख्याल में वो तसल्ली बख्श हैं? मेरा ख़्याल है कि हुकूमत ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, सिंध हुकूमत ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, वफाकी हुकूमत ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने बिलाशुबा उन्होंने भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। पहले हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था जब वो चीन से तलबा को न लाने की बात कर रहे थे। वहाँ एक तो ये कि तलबा की अब इतलात आ रही हैं कि वो ठीक हैं, बल्कि चीन ने इसको लड़कर शिकस्त तकरीबन दे दी है। ठीक है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इस वक्त इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं। इस हवाले से एक मारूफ एंकर क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। अरशद शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, क्या डिफरेंस है इनविजिबल और विजिबल गवर्नमेंट में? अच्छा, विजिबल जो है वो नज़र आ रही होती है, इनविजिबल जो है वो नज़र नहीं आ रही होती है। और जो नज़र नहीं आ रही होती है, जो नज़र नहीं आ रही होती है उसमें भी वो होती है कि जिसके ऊपर जो है वो सलमानी टोपी होती है और एक के ऊपर नहीं होती है। जिसके ऊपर सलमानी टोपी होती है वो जो है वो कोई मतलब है कि ये सब बातें हैं। बहरहाल असल बात ये होती है कि अवाम अवेकनिंग हो, अवाम के अंदर अपना सियासी हुकूक का एहसास हो, अवाम के अंदर बेदारी हो और सियासी जमातें अवाम के अंदर बेदारी हासिल करें, दानिश्वर समझौतेबाजी ना करें, तो फिर विजिबल हुकूमत ही काम करती है। और अगर इनविजिबल गवर्नमेंट की बात करनी हो तो पॉपुलर इलेक्शन में तो अल गोर जीत गए थे और जॉर्ज बुश हार गए थे। पॉपुलर वोटिंग में तो हिलरी जीत गई थी
اور ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ انویزیبل جو ہوتا ہے وہ الیکٹرول کالج ہوتا ہے، اور وہ جو الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں خاص نمائندوں کے، ان کو آپ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا انویزیبل ہو جائیں، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال غنیمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر عوام کی منتخب جمہوری حکومتیں موجود ہیں، اور انہیں اور زیادہ جمہوری ہونا چاہیے، اور انہیں اور زیادہ جو ہے وہ ڈیلیورنگ ڈیموکریسیز ہونا چاہیے۔ ڈیلیورنگ ڈیموکریسیز نہیں ہیں اور پریشر میں ہیں، ایک تو مطالبات کا، مسائل کا، ایشوز کا پریشر ہوتا ہے، اور پھر دوسرا پریشر ہوتا ہے کہ جو مختلف محکمے ہوتے ہیں وہ اپنا کارکردگی کے حوالے سے پرابلم پیدا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں۔ اچھا لغاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو بیماریاں لاحق ہیں، کیا ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ان کے علاج کی جو ساری معلومات ہیں وہ حکومت کو کیوں فراہم نہیں کی جا رہی؟ نہیں، حکومت کو تو فراہم کی گئی تھی، جبھی تو حکومت نے اجازت دی تھی۔ حکومت تو ظاہر ہر طرح سے مطمئن تھی۔ حکومت نے خود اپنی وزیر کو بنایا تھا بورڈ میں، حکومت کے تو خاص اعتماد کے تھے ڈاکٹر محمود ایاز، اور ان کی پوری ٹیم تھی، ساری سرکاری ٹیم نے چیک کیا تھا اور کہا تھا، یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر یہ باہر نہیں جاتے ہیں تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہ کہ ان کو باہر بھیجا جائے، یہ کسی پرائیویٹ بورڈ نے تو نہیں کہا تھا، یا پرائیویٹ آدمی تو نہیں کہا تھا، نہ ان کے ڈاکٹر عدنان نے کہا تھا، کسی اور نے نہیں کہا تھا، کہ یہ تو سرکاری بورڈ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، ان کو باہر جانا ہوگا، باہر بھیجنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے وزیروں کو کہا تھا کہ چپ رہو بھائی، بات نہیں کرنی ہے نواز شریف کی بیماری کے بارے میں۔ اب جو باتیں ہو رہی ہیں یہ دوسری باتیں ہیں، لیکن اب جو علاج ہو رہا ہے اس کی معلومات تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اب جو علاج ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم رپورٹیں بھیج رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس رپورٹیں تسلی بخش نہیں ہیں۔ فائنلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس رپورٹیں آ ہی نہیں رہی، ہم نے کوئی رپورٹ وصول نہیں کی ہے۔ اب ہمیں اس میں سے سچ کون سا ہے؟ یہی حکومت کہتی رہی ہے کہ رپورٹیں آئی ہیں مگر تسلی بخش نہیں ہیں، ہم اپنے حساب سے کرانا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی نہیں ہے، تو ہم کس بات کو سچ مانیں؟ وہ سچ بول رہے ہیں، یہ سچ بول رہی ہیں۔ حکومت بھی ایک کھیل کھیلتی ہے، لیکن میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے تو میاں شہباز شریف کو واپس آنا چاہیے، اور انہیں آ کر اپنی پارٹی کی اور اپنے اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت سے یہاں کام کرنا چاہیے، تو لوگوں کے اندر اعتماد بحال ہوگا۔ لوگوں کے اندر تو اعتماد بحال ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک کلپ بھی ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں یا جو باتیں حکومت کیا کرتی تھی کہ تمام کی تمام لیڈرشپ آخر باہر کیوں بیٹھی ہے، اب نون لیگ کے اندر بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ کو سنواتے ہیں۔ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بہت ہی سادہ ہیں لغائی صاحب۔ سوالات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کا علاج کیوں نہیں ہو رہا، شہباز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے، نواز شریف صاحب کی اگر کوئی سرجری ہونی ہے تو وہ آخر کب ہوگی، اور ان کو جو بیماری ہے اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ پتہ چلا نا کہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، تو اب بھی کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی۔ اگر انہوں نے بھیجنے والوں نے بھیج دیا تھا اور کوئی بیماری تشخیص ہو گئی تھی تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی جس کا علاج ہو رہا ہوگا، تو ہمیں اس کی تو تشویش نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا باقی لوگ جو ہیں ان کی بھی طبیعت خراب ہے، خدا نہ خواستہ، تو میں لیڈر آف اپوزیشن واپس آئیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جناب ہم سیاست کو آ کر سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کیا ہے میں اس کو ایگری نہیں کرتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں جائیں اور اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر کسی سے جا کر ملیں۔ یہ سوشل گیدرنگ نہیں تھی، آپ نے جا کر پولیٹیکل میٹنگ کی اور 10 اور آدمی بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ بھتیجے سے ملنے کے لیے گئے تھے، بھتیجے سے نہیں ملنے گئے تھے، آپ چیف منسٹر، ایک اور پارٹی کے چیف منسٹر بزدار صاحب سے ملنے گئے تھے، اپنے بھتیجے بزدار صاحب سے نہیں ملنے گئے تھے۔ کھانے وال کے نہیں ہیں، وہ ڈیرہ غازی خان کے ہیں، اور ڈیرہ غازی خان کی تحصیل توسے کے ایک گاؤں بارتھی کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، تو وہ ان کا کھانے وال سے ان کے کوئی اور رشتہ داروں کا تعلق ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ٹھیک ہے جی، آپ ان کے والد فتح محمد بزدار صاحب کے دوست ہوں گے اور ان کے دادا کو بھی جانتے ہوں گے، سردار دوست محمد بزدار کو، تو اس کا کیا مطلب ہے اپنی پارٹی کی آپ ڈسپلن کو توڑ کر آپ جائیں گے؟ پارٹی کے ڈسپلن میں رہنا چاہیے اور پارٹی کو بھی اپنا ڈسپلن برقرار رکھنا چاہیے۔ پارٹی نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی اور پارٹی نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی ہے، کوئی شوکاز لیٹر نہیں دیا گیا ہے، کوئی ان سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کی گئی، تو یہ پارٹی کی طرف سے رعایت ہے جو غلط ہے، اور ان کا ان سے ملنا جو تھا وہ پارٹی کو بتائے بغیر ملنا غلط تھا، یا پارٹی انہیں نامینیٹ کرتی کہ ٹھیک ہے آپ رابطہ کر سکتے تو ٹھیک تھا، لیکن پارٹی کے اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے ملاقات کر کے غلطی کی اور پارٹی نے کارروائی نہ کر کے غلطی کی۔
صحیح، بالکل صحیح ہے. ناظرین، آٹا اور چینی مافیا کے اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مافیا ابھی بھی سرگرم ہے، لیکن یہ مافیا کس طرح سے سرگرم ہے، اس پر اسد عمر صاحب کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں. اسد عمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب، آٹا اور چینی کے حوالے سے جو رپورٹ تیار ہو کر پرائم منسٹر تک پہنچائی جانی تھی، وہ آخر تاخیر کا شکار کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ تھا طے یہی ہوا تھا اچھا، کہ رپورٹ جو ہے وہ تاخیر سے پہنچائی جائے، اور رپورٹ وزیر اعظم کے پاس میز میں کہیں دراز میں رکھی بھی ہوگی تو وہ کہا یہی جا رہا ہوگا کہ تاخیر سے آ رہی ہے یا آئی نہیں ہے یا پہنچی نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ ان کی دراز میں رکھی ہوئی ہے، اگر رکھی بھی ہوگی تب بھی یہی ہوگا، اس لیے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو نہیں سکتی ہے. اور وہ جو خود کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب، تو مافیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی افراد کا گروہ ہے، کرمنلز ہیں. وہ ہوتے کرمنلز ہیں، لیکن وہ تمام اداروں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. وہ تمام اداروں پر جن درخواست درج کرنی ہے، جس نے ایف آئی آر درج کرنی ہے، جس نے مقدمہ بنانا ہے، جس نے مقدمے کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، جس نے چلانا ہے، اور پھر یہ کہ جس نے انفورس کرنا ہے، سب پر ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ سب کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. پھر وہ تب مافیا کہتے ہیں. اٹلی کی مافیا بھی ایسی تھی اور دیگر ممالک میں مافیا اسی طرح کام کرتی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیتی ہے اور پھر اپنا کاروبار کرتی ہے. ٹھیک ہے، میں بریک کی جانب یہاں پر بڑھنا ہے، اور اس سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے چین اور امریکہ میں ایک بار پھر ٹھن گئی ہے. کس بات پر، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. چینی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کرونا وائرس امریکی فوج لائی ہو، لیکن اس پر امریکہ کی جانب سے خاصی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے. واشنگٹن میں چینی سفیر کو طلب کر احتجاج بھی کیا گیا ہے. لغاری صاحب، چین کی جانب سے امریکہ پر جو الزام لگایا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پر تو اس سے پہلے بہت کچھ کہا جاتا رہا. ایسا ہی ہے. ایون ایک ناول کو ریفر کیا جاتا رہا ہے جس میں باقاعدہ یہی لکھا گیا تھا کہ وائرس ہے، ووہان میں پہنچا ہے، اور ووہان سے پہنچنے کے بعد وہاں بڑی تعداد پر اموات ہوئی ہیں. بہت سے لوگ اس وائرس کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں، اور پھر وہ وائرس دنیا میں بھر میں پھیلا ہے. تو اس کے پہلے کوئی 30 سال پہلے، اگر کوئی 40 سال پہلے کوئی ناول لکھا گیا تھا اور اس میں یہ کچھ کہا گیا تھا، تو اس طرح کی جو سازش کی تھیوری ہوتی ہے وہ تو چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جناب علی یہاں پر کوئی 2 ٹرک لائے گئے، آ کر امریکن ایمبیسی کے قریب ڈمپ کیے گئے. اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر چلتی رہی ہیں. تو یہ الزام کی طرز پر نہیں تھا، بلکہ اس طرح کا تھا جی امریکہ باقاعدہ اس نے لا کر وائرس ڈمپ کیے ہیں. اس طرح کی بات بھی کی گئی سوشل میڈیا پر، لیکن یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں تھی کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. اور اس طرح سے چینی وزارت خارجہ نے بھی شک کیا تھا، ممکن ہے کہ کرونا وائرس امریکی فوج لائی ہو. تو ممکن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یقینی یہی بات ہے. تو اس نے یہ کیا. امریکہ نے پرامپٹ وہ کیا، ریئیکٹ کیا اور کہا کہ نہیں جی ایسی بات کیسے کہہ دی آپ نے. اور یہ الزام کا سلسلہ ہے اور الزام در الزام کا سلسلہ ہے. لیکن بعض دفعہ بیماریاں جو ہیں وہ باقاعدہ پیدا کی جاتی ہیں اور پھیلائی بھی جاتی ہیں دنیا میں. ہم چونکہ بڑی کمزور چمڑی کے لوگ ہیں، ہم بہت سی باتیں کر نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے بیماریاں ہوتی بھی ہیں، بیماریاں لائی بھی جاتی ہیں، بیماریوں کو پیدا بھی کیا جاتا ہے، بیماریوں کو پھیلایا بھی کیا جاتا ہے. ایسے کیسے ہو گیا تھا کہ 2/3 فوج جو ہے تقریباً آدھی کے قریب جو ہے وہ جنوبی افریقہ کی ایڈز میں مبتلا ہو گئی تھی. آخر پھر اس کی ایڈ کی ویکسین کس طرح بیچی گئی، پھر وہاں سے جو جواہرات برآمد ہوتے ہیں، جو وہاں پر سب سے بڑا خزانہ ہے، اس کو کس طرح سے لوٹا گیا اور کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. دنیا بہت کچھ کرتی ہے اور کس طرح دوا ساز کمپنیاں کس طرح پہلے بیماری پیدا کرتی ہیں اور پھر ان کی ویکسین پیدا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں دنیا بہت سی چیزوں کو جانتی ہے، لوگوں کو بہت سی چیزوں کی خبر ہے. لیکن لغاری صاحب، اسرائیل کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. یہ تو پھر بڑی خوش آئند سی بات ہے اگر ایسا ہے. اللہ کرے جھوٹا ہو. نہیں، اگر کسی نے بھی کیا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے، ایک بڑی اچھی ایجاد سمجھی جائے گی. دنیا میں کسی بھی شخص نے کیا ہے تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ایجادات ہیں،
جو مسلمانوں نے نہیں بنائی ہیں، ہمیں انہیں استعمال کرتے ہیں، یہ کس کو کس نے بنایا ہوگا، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ ریڈیو مارکونی نے بنایا تھا، میں مارکونی کے گھر کے سامنے کھڑا رہا تقریباً 1.5 گھنٹے تک، صرف اس کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہ یار تم کیا آدمی تھے، تم نے کس طرح سے آواز کو بغیر تاروں کے، بغیر کیبل کے کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا ہے۔ تو اس نے ریڈیو ایجاد کیا تھا۔ تو ایجاد جو بھی کرتا ہے ظاہر ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے اور بڑا کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اب ایک اور اہم معاملے کی ناظرین بات کر لیتے ہیں۔ نیب جنگ اور جیو کے مالک میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جنگ اور جیو گروپ کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے، لیکن میر شکیل الرحمان کے اوپر الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے دور میں 54 پلاٹس پر انہیں رعایت ملی اور 54 کنال اراضی انہوں نے رشوت کے طور پر لی۔ مزید کیا کیا الزامات ہیں، آپ کو اس پر ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ایف بی آر کی جانب سے بھی میر شکیل الرحمان کے اثاثوں کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ لغاری صاحب، ان کی گرفتاری پر آپ کیا کہیں گے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ مکافات عمل ہے، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک انصاف ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ نے زمین پر اپنے معیارات مقرر کر رکھے ہیں، اور پکڑنے والا جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر خود آپ کو بلا کر حوالے کر دیتا ہے کہ لے جائیں گی۔ یہ ہوتا ہے۔ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو صرف یہ ایک کیس تھا جس کی تفصیلات ہم نے دیکھی ہیں، یہ ایگزیکٹ کا ایک کیس تھا، اور کس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں، کس طرح سے قانون کو پامال کیا گیا، کس طرح سے رولز اور ریگولیشن کو تہس نہس کیا گیا، کس طرح سے وکٹمائز کیا گیا پاکستان کے بیسٹ برینز کو، کس طرح سے انہیں بدترین حالات میں رکھا گیا۔ ان کے ساتھ تو میں بیڈ دیکھ چکا ہوں، اور میں نے وہ بیڈ بھی دیکھے تھے۔ وہاں بیڈ نہیں تھے، وہاں وہ چارپائیاں نہیں تھیں، وہاں پلنگ نہیں تھے، میں یہ سب دیکھ چکا ہوں۔ وہاں پر فرش تھا اور ایسی حالت میں رکھا گیا تھا۔ یہ تو پھر بھی بہت عالی شان قسم کی اس میں رکھے گئے، لیکن انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ خدا ہے اور وہ پکڑتا بھی ہے۔ ہر بار 2 نمبری نہیں چلتی ہے، ہر بار 2 نمبر لوگ آ کر نہیں بجاتے ہیں کسی کو۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سورج آپ کے لیے نکلے کسی اور کے لیے نہ نکلے۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتی ہے رات صرف دوسروں کے لیے آتی ہے اور آپ کے لیے نہیں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تاریکی صرف آپ کے لیے ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تاریکی جو ہے وہ صرف دوسروں کے لیے ہوتی ہے اور آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ رات آپ پر بھی آ سکتی ہے، تاریکی آپ پر بھی آ سکتی ہے، اور وہ جو کچھ آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں، اس طرح سے کہ میڈیا ٹرائل کیا گیا ان لوگوں کا جن سے کبھی جرم بھی سرزد نہیں ہوا تھا، باقاعدہ میڈیا ٹرائل کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو ایک لاٹھی ہے جس سے آواز نہیں آتی ہے۔ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں، سب کو سیدھا کر دوں گا۔ وہ یہی کہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ راستہ نہیں دیتا ہے، نہ پانی راستہ دیتا ہے، نہ زمین راستہ دیتی ہے، کوئی چیز راستہ نہیں دیتی ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب ایک مچھر بس جب وہ چلا جاتا ہے کان میں یا ناک میں تو پھر انسان کی زندگی کو کیسے، یہ کیا چیز ہے کرونا، یہ کیا چیز ہے جو وائرس آتا ہے کہ جناب نگلیریا جاتا ہے اور دماغ کھا جاتا ہے۔ اچھا کسی نے ایجاد بھی کیا تب بھی عذاب ہے نا، عذاب تو آتا ہے لوگوں کو۔ ایسا ہی ہے، عذاب آتا ہے، بالکل۔ بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، اور ناظرین بریک سے جب ہم گے تو بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ڈاکٹر مبشر حسن لاہور میں انتقال کر گئے، ان کی شخصیت کے حوالے سے لغاری صاحب سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ڈاکٹر مبشر حسن لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پر ہی رکھی تھی۔ لغاری صاحب، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی شخصیت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کیسی شخصیت تھی ان کی، اور پاکستان کی سیاست میں ان کا کیا کردار تھا؟
میں اس گھر میں گیا ہوں، میں اس گھر میں بیٹھا ہوں. اچھا. میں نے آج سے کوئی 35 سال پہلے ڈاکٹر مبشر کا انٹرویو کیا. اچھا. ان کے ساتھ باتیں کی. جہاں پر پیپلز پارٹی، جس گھر میں جس جگہ پر پیپلز پارٹی بنی تھی، وہاں ان سے بہت سی باتیں ہوئیں. وہ ایک کمیٹڈ شخص تھے، اپنے تصورات سے، اپنے نظریات سے، اپنے خیالات سے، اور ایک بڑے کردار کے مالک، ایک بہت بڑی شخصیت کے خاندان سے تھے. خواجہ الطاف حسین حالی کے خاندان سے تھے، اور بہت بڑی شخصیت تھے. اور جب انہیں پہلے پریزیڈنٹ تھے لاہور پیپلز پارٹی کے، جب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے گھر میں بنائی گئی تو بھٹو صاحب پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے. جے رحیم پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنے. محمود علی قصوری، وہ پارٹی کے خورشید محمود قصوری کے والد، وہ پارٹی کے وائس چیئرمین بنے. پارٹی کے سیکرٹری جنرل جے رحیم بنے. ڈپٹی سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ڈاکٹر اپنا مبشر حسن خورشید حسن میر بنے تھے. اسی طرح سے دوسرے عہدیدار بھی بنے. ان کو لاہور کا پریزیڈنٹ بنایا تھا. پنجاب کے پریزیڈنٹ شیخ رشید تھے اور سیکرٹری جنرل غلام مصطفیٰ کھر تھے. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتے، اور لاہور کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے سویپ کی تھیں. بھٹو صاحب کے مقابلے میں ڈائریکٹ علامہ اقبال کے بیٹے تھے، وہ ہار گئے تھے. اچھا. اور ان کے دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے. اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک یادگار انٹرویو بھی دیا تھا جس میں انہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کو بہت بڑا ظلم قرار دیا تھا. تو ڈاکٹر مبشر حسن نے بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی پامردگی کے ساتھ، بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کا ساتھ دیا تھا. وزیر خزانہ بنائے گئے. تو وزیر خزانہ کے طور پر ان کا دور اس لیے یادگار رہے گا کہ انہوں نے کسی شخص کو بھی کسی قسم کی رعایت نہیں دی تھی. اچھا. اپنی پارٹی کے لوگ، ایک بڑے لیڈر تھے، معلوم ہوا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون، ان کی اہلیہ کے بارے میں سنا کہ جی وہ اسمگلنگ میں ملوث ہیں، تو انہوں نے گرفتار کرا لیا. انہوں نے کہا نہیں، کہ اصول پسند تھے، اتنے اصول پسند تھے کہ انہوں نے کہا گرفتار کر لیں. انہوں نے کہا جی وہ فلاں کی بیوی ہیں. انہوں نے کہا بھائی پکڑ لو، میں یہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ فلاں صاحب بڑے طاقتور. انہوں نے کہا بھی پکڑ لو، میں یہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا گرفتار کر لیں. اور انہوں نے کہا کہ جی پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کوئی بھی آئے کہیں کہ جی میں نے کہا ہے. اور اس کے بعد اس کی رہائی کورٹ سے اگر ہوتی ہے تو کورٹ کا جانے، کورٹ کا کام جانے. لیکن کوئی سویلین دباؤ ہے، بھٹو صاحب کے بھی دباؤ آئے گا تو میں نہیں مانوں گا، اس کو گرفتار ہی کرنا ہے. تو یہ اس طرح کے وہ لیڈر تھے، بااصول تھے. ان کی کتاب شاہراہ انقلاب ایک بڑی زبردست کتاب تھی. ان کی دوسری کتاب رزم زندگی ایک بڑی کتاب تھی. اور ان سے بڑی باتیں ہوئی تھیں میری. اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد گرفتار ہو گئے تھے، جیل میں رہتے ہی. سب غلط ہے. وہ نہیں گرفتار ہوئے تھے، بلکہ ان کے رابطے جو ہیں وہ تھے بڑے لوگوں سے بھی تھے. لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بے ایمان تھے. وہ سیاسی طور پر بے ایمان نہیں تھے. وہ ایک کمیٹڈ شخصیت تھے. اور ہمیشہ پیپلز پارٹی میں ہی رہے. نہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا اور مرزا بھٹو کے ساتھ گئے، غنمہ بھٹو کے ساتھ گئے تھے. اچھا. اور وہ جہاں بھی رہے ڈاکٹر مبشر ہی رہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو کہیں بیچ دیا ہو، کہیں فروخت کر دیا ہو، اپنے خیالات کو بیچ دیا ہو. وہ بنیادی طور پر انجینئر تھے. اچھا. اور پارٹی بننے سے پہلے وہ ایسٹ پاکستان میں انجینئر کے طور پر بڑا وہ اپنا لوہا منوا چکے تھے اور ایک بڑے انجینئر کے طور پر مشہور ہو چکے تھے. لیکن نظریاتی طور پر ایک وہ پکے سکہ بند سوشلسٹ تھے. اور پھر اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا. کچی آبادیوں میں کام کرتے تھے، مزدوروں کی بستیوں میں جاتے تھے، وہاں ان کے ساتھ نشستیں کرتے تھے اور نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ، نچلے طبقوں کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے. ہمیشہ ان کے ساتھ دوستی رکھتے تھے. انہیں اپنے گھر پر بلاتے تھے. جن لوگوں نے بڑی کوٹھیاں نہیں دیکھی ہوتی ہیں وہ ان کے گھر میں جا کر اپنے ڈرائنگ میں بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. وہ بڑے آدمی تھے.
صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ لگائی صاحب آج کے لیے آپ کا. اور نام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مبشر حسن کی درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اب کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے پاس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.